قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان جاء بالصدق وصدق به أولئك هم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض معروف کا سلسلہ آگے بڑھے اس شرائط ہوگا انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أبدا. قاطع کفر و ضلالت معاشی بدعات آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ کنز الکرامت جبل الاستقامت عمدۃ المفسرین سید المحدثین نائب رسول وارث انبیاء سراج الاصفیاء شاہ امام مرتضیٰ فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں اصدق الصادق سید المتقی اصدق الصادق سید المتقی چشم گوش وزارت کے لاکھوں سلام چشم گوش وزارت کے لاکھوں سلام حضرات آج جو موضوع ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اور آپ کی عظمت و شان کے تعلق سے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہ وہ جو سچ لے کر کے آیا اور اس کی تصدیق کی، جس نے اس کی تصدیق کی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ متقی ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر جاء بالصدق سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو سچائی لانے والی ذات ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اس کی جو تصدیق کرنے والی ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت حسن بن فضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ذات پاک ہے، اگر آپ کی صحابیت سے کوئی انکار کر دے نا تو کافر ہو جائے. اور یہ بات کہاں لکھی کہاں آئی؟ تفسیر کبیر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معتبر تفسیر اور مقبول ترین تفسیر کی کتاب. مطلب یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات واقعتاً جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد اگر سب سے ارفع و اعلیٰ کسی کی ذات پاک ہے تو وہ سیدنا ابو بکر
तबा और वो फजीलत अता फरमाई कि अल्लाह के नबी के विसाल ज़ाहिर के बाद अगर हुजूर का कोई जानशीन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हज़रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो आला दरसगाह थी कि उस दरसगाह में जो भी आता था और जो जिस लायक होता था, जिसमें जो सलाहियत पाई जाती थी, मेरे आका उसे अतम दर्जे की उस फजीलत से उसे नवाज दिया करते थे। अगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब आए तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अदल व इंसाफ की सलाहियत को मेरे आका ने महसूस किया तो आपको अदल व इंसाफ का पैकर बना दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए, जूदो सखा का समंदर आप में ठाठे मार रहा था और कमाल दर्जे की हया आप में मौजूद थी, तो अल्लाह के नबी ने आपको सखी और पैकर हया बना दिया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप में शजाअत और बहादुरी कमाल दर्जे की थी, तो अल्लाह के नबी ने आपको शेर खुदा बना दिया। हज़रात इसी तरीके से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब बारगाह मुस्तफ़ा में आए तो अल्लाह के नबी ने आपको इमाम सदाकत का इमाम बना दिया। ये वो ज़ात है कि बिला चूचेरा और बिला किसी तलबे मोजज़ा के अल्लाह के नबी के दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आए। जब आपकी वलादत मसादत हुई, आपके बचपन पे थोड़ा गौर करते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब थोड़ा चलने की मंजिल में आए तो आपके वालिद, उनका नाम था उस्मान और कुन्नियत अबू कुहाफा थी, तो जो उनका उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे और अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत भी उस वक्त नहीं किया था, तो अबू बकर को लेने के बाद अपने बुतखाने में ले गए। बुतखाने में ले जाने के बाद में कहा, मेरे बेटे ये हमारे माबूद हैं और हम इनकी इबादत करते हैं। ये कह करके हज़रत अबू बकर के वालिद मोहतरम इबादत खाने से बाहर आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कमसिन थे, खड़े थे और उन बुतों को देख रहे थे जो पत्थर के तराशे हुए बुत थे। आपने हाथ में पत्थर लिया और लेने के बाद में कहा, इन्नी अरनी फाक्सिनी, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़ा दो। क्या कहा? इन्नी अरनी फाक्सिनी, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़ा दो। इन्नी जाउन फातिमनी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। अब कहीं पत्थर का बुत भी कुछ कपड़ा या खाना दे सकता? आपने फरमाया, आज अगर तू मुझे कपड़ा और खाना नहीं देगा तो कुव्वते सिद्दीक़ियत, कुव्वते सदाकत से तुझे कोई बचा नहीं सकता। हज़रत अबू बकर ने वो पत्थर लिया और लेने के बाद फुल सिद्दीक़ी ताकत के साथ जब उस पत्थर के तराशे हुए बुत पे मारा, वो बुत टूट करके ज़मीन पे गिर गया। जब ये मंजर आपके वालिद ने देखा तो बड़े खफा हुए, हाथ पकड़ा और आपकी वालदा जो थी, उनका नाम था सलमा, उनके पास लेके आए। कहा, तुम्हारे बेटे ने, पूछो क्या किया है? कहा, क्या किया है? कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है। कहा, तुम्हारे खुदाओं को तोड़ दिया? कहा, हाँ। तो कहा कि ए उस्मान, चूँकि इस बच्चे का मकाम ही कुछ अलग है, जब ये मेरे शिकम में था तो गैब से इसके सदाकत की सदाएँ आया करती थी। ये वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मिअराज की रात जब अल्लाह के नबी
शरफ मेराज से फारिग हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, बिला चूँ चरा आपने उसकी तस्दीक कर ली। हाँ, जो मेरे आका ने कहा वो सच कहा है, जो मेरे आका ने कहा वो सही कहा है, और हम अबू बकर इस पर ईमान लाते हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। आओ ज़रा देखें आपकी फजीलत और आपकी शान किस कदर बारगाह मुस्तफ़ा में है। हज़रात, एक हदीस पाक है, हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनसे सबसे ज़्यादा हदीसें मरवी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ुल्तु इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरन अंसाहु क़ाला उबसुत रिदाका फ़ग़रफ़ बियदिही सुम्मा क़ाला दुम्महु फ़ज़ममतु फ़मा नसीतु शयअन बअदा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ, आपके बहुत सारे अक़वाले हमीदा सुनता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं भूल जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा एक काम करो, जो चादर है वो चादर बिछा दो। हज़रत अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कुछ अपने दस्त नबूवत का युल्लब बनाया और कुछ लिया और डाल दिया, फिर लिया डाल दिया, लिया और डाल दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा इस चादर को समेट लो। अबू हुरैरा कहते मैंने चादर के चारों कोनों को समेटा और समेटने के बाद अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद से मेरे क़ुव्वत हाफ़िज़ा का आलम ये हो गया कि जो भी मैं अपने नबी से सुनता था कभी नहीं भूला करता था, जो मैं सुनता था वो कभी नहीं भूला करता था। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अनफ़क़ा ज़ौजैनि फ़ी सबीलिल्लाहि नूदिया फ़िल जन्नह या अब्दुल्लाहि हादा खैर वमन काना फ़िल अहलि सलाति दुइया मिन बाबिस सलात वमन काना फ़ी अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद वमन काना फ़ी अहलि सदक़ति दुइया मिन बाबिस सदक़ा फ़क़ाल मिन अहलि सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान फ़क़ाल अबू बकर बि अबी अंत व उम्मी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि जो अल्लाह के राह में जोड़ा खर्च करते हैं, जोड़ा समझते हो, यानी जब भी खर्च करो तो एक नहीं बल्कि दो खर्च करो, जोड़ा खर्च करो। अल्लाह के नबी फरमाते, जो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जो अल्लाह के राह में जोड़ा खर्च करते हैं, नूदिया फिल जन्नह, जन्नत से उसके लिए निदा आएगी, जन्नत से उसके लिए निदा आएगी। और कैसी निदा होगी, या अब्दुल्लाहि हादा खैर, ए अल्लाह के बंदे ये तेरे लिए बेहतरी और तेरे लिए भलाई है। वमन काना फी अहलि सलात दुइया मिन बाबिस सलात, जो दुनिया में नमाजी होंगे नमाज के दरवाजे से आवाज आएगी, ए नमाजी आ इधर से तेरे लिए रास्ता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि नमाज पढ़ा करो, कल जन्नत में जो नमाजियों वाला दरवाज़ा होगा ताकि वो तुम्हारा नाम लेके तुम्हें पुकारें, बात समझे। और अगर दुनिया में तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो वो दरवाजे से तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं आएगी।
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے باب الجہاد سے انہیں ندا دی جائے گی، وہ ادھر مڑ جائیں گے، اور جو راہ خدا میں صدقہ کرنے والے ہوں گے انہیں باب الصدقہ سے آواز آئے گی کہ آؤ تمہارے لیے ادھر سے راستہ ہے، اور جو روزہ رکھنے والے ہیں باب الریان سے آواز آئے گی اے روزے دار ادھر سے آ جا۔ بول پڑے صداقت کے امام یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یہ بہت سارے دروازے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لیے کہ دروازہ کافی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے نمازی نماز کے دروازے سے جائے گا، جہاد کرنے والا جہاد کے دروازے سے جائے گا، صدقہ دینے والا صدقہ کے دروازے سے جائے گا، روزہ رکھنے والا روزے کے دروازے سے جائے گا، لیکن یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے تمام دروازوں سے ایک ساتھ آواز آئے؟ مطلب کیا سمجھے یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ تمام دروازوں سے اس کے لیے آواز آئے کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے صداقت کے امام سوال تم نے بڑا اچھا کیا ہے، پوچھے ہو تو بتایا ہی دیتا ہوں۔ وَأَنَا أَرْجُو أَن تَكُونَ لِي، اللہ کے نبی فرماتے میرا خیال یہ ہے کہ جس کے لیے جنت کے تمام دروازوں سے ندا دی جائے گی وہ میرا ابو بکر ہوگا، میرا ابو بکر ہوگا۔ کہ وہ ابو بکر کی شان ہے کہ جنت کے تمام دروازے ابو بکر سے کو پکاریں گے کہ آؤ آپ ادھر سے آؤ، آؤ آپ ادھر سے آؤ۔ اور یہ کیوں کون سند دے رہا؟ میرے آقا سند دے رہا۔ تھوڑا اور آگے بڑھو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الفضائل کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے گھر میں ارادہ کیا کہ کل اللہ کے نبی کے در کی دربانی کروں گا، اور آپ نے اچھا خاصا وضو کیا، لباس زیبتن کیا، خوشبو لگایا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں میرے آقا نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ صحابہ عرض کرتے قالوا ووجہہ ہا ہونا، ابھی ابھی حضور ادھر سے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں بھی ادھر چل پڑا، علی اثرہ، اللہ کے نبی کے نشان قدم کو دیکھتا جاتا، لوگوں سے پوچھتا جاتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ گلیاں مہکنے لگتی تھی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے چلتے میں بیر عریس پر پہنچا، جب میں بیر عریس پر پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا اس کنویں کی منڈیر پہ جلوہ گر ہیں۔ اللہ کے نبی کو میں نے سلام عرض کیا اور آ کر کے میں دروازے پہ بیٹھ گیا، وَبَابُهَا مِن جَرِيدٍ، اور وہ دروازہ کھجور کی ٹہنیوں کا تھا، چونکہ آج میں نے موڈ بنا لیا تھا کہ رب کے رسول کے در کی دربانی کروں گا۔ اس کو میسر ہے حضور کے در کی دربانی میرے بھائیوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں بیٹھا تھا، اتنے میں فدفع الباب، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے کہا کون؟ کہا میں ابو بکر۔ فقلت علی رسلک، کہا ٹھہرو میں اپنے نبی سے پوچھ لوں، کہا ٹھہرو میں اپنے آقا سے اجازت لے لوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ میرے ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازے کھولا، کہا کہ اے ابو بکر صدیق
آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے آقا آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی دے چکے ہیں اور جنت کی بشارت بھی دے چکے ہیں۔ کئی ایسی حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن نے آپ کو متقی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ متقی کہا ہے۔ اور آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ صداقت کے امام ہوا ہے کہ جب سفر ہجرت رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، ابو بکر کے گھر آئے، حضرت ابو بکر ٹہل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے سوال کیا ابو بکر تم سوئے نہیں ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے میں نے سنا ہے ایک دن میرا نبی مکہ سے رات کے وقت مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، یا رسول اللہ اس دن سے لے کے آج تک تیرا ابو بکر کبھی سویا ہی نہیں ہے۔ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کب رب کا محبوب آ جائے۔ اونٹنیاں تیار ہیں، چلیں۔ اور غار ثور یہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو چڑھنے کے لیے کم از کم 1.5-2 گھنٹہ چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ 1.5-2 گھنٹہ۔ آج اگر کوئی اصل چیز وہاں باقی ہے ابھی نا، وہ غار باقی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر وہاں تک گیا بھی ہے، اس غار کے اندر 2 رکعت نفل بھی پڑھا ہے۔ بس سمجھ رہے؟ جانے میں کم سے کم 2 گھنٹے، پاؤں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، جب ادھر سے اترو نا تو پاؤں پورے ایک دم فری ہو جائے، لیکن گئے۔ اندازہ لگاؤ ابھی یہ عالم۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نبی کو لے کے گئے تھے نا، کیسے گئے؟ اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا ابو بکر نے، اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں تاکہ نشان قدم سے کفار کو پتہ نہ چلے۔ اتنا اونچا پہاڑ کیسے چڑھے ہوں گے، لیکن یہ عشق ہی تھا جو آپ کو وہاں لے گیا۔ شان ابو بکر صدیق کی بات ہے۔ رات کا وقت ہے، بدر تمام اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند، اور حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آغوش میں اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ تھوڑی دیر کے لیے تاروں میں کھو جاتی ہیں۔ آپ شمار کرنے لگتے کہ اتنے تارے ہیں، کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ کیا بات ہے، ارے بدر تمام اس چاند کو روشنی دینے والا چاند تیری آغوش میں ہے اور تو آسمان کے چاند میں کھوئی ہے، کیوں؟ بول پڑی ام المومنین عائشہ صدیقہ، عرض کرتی یا رسول اللہ میں اس کے حسن کی بات نہیں بلکہ میں تاروں کے تعداد کی بات کر رہی ہوں کہ یا رسول اللہ کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں عائشہ اتنی بھی نیکیاں ہیں۔ تو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ارادہ یہ تھا، آپ کے دماغ میں بات یہ تھی کہ جب آقا جس کا نام لیں گے وہ میرے بابا ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہر بیٹی کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کی زبانی اس کے باپ کی وہ تعریف سنتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تعریف کرنا بھی چاہیے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور رشتوں کو اچھے سے نبھانا بھی چاہیے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو حضرت عائشہ کا ارادہ یہ تھا اب حضور میرے بابا کا نام لیں گے، لیکن جو نام لیا میرے آقا نے وہ آپ کے بابا کا نہیں تھا، وہ حضرت ابو بکر تھا، وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ تھوڑی مزمحل ہو گئی، تھوڑی مزمحل ہو گئی، جب اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو پھر میرے بابا کی نیکی کدھر گئی؟ اللہ کے نبی چونکہ دلوں کے راز سے واقف تھے، فرماتے عائشہ گھبرا مت، پریشان نہ ہو، یہ تارے
یعنی یہ تاروں کے برابر جو عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے بابا ابو بکر کی ایک رات جو اب گیارہ سور میں میرے ساتھ ٹھہرے وہ نیکی ایک طرف. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو حکم دیا صدقے کا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس مال خوب تھا، مال خوب تھا. تو اپنے دل میں خیال کرتے ہیں کہ ابو بکر سے کبھی تو میں آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن اس مرتبہ ضرور سبقت کر جاؤں گا، اس مرتبہ آگے بڑھ جاؤں گا. تو حضرت عمر بن خطاب گھر آئے، آنے کے بعد گھر کے جو سامان تھے اثاثے تھے اس کے دو حصے کیے، آدھا گھر پہ چھوڑا اور آدھا لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر گھر کا سارا اثاثہ لے کے آئے ہو یا کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑا ہے آدھا لے کے آیا ہے. اتنے میں حضرت عمر کہتے صداقت کے امام ابو بکر آتے ہوئے دکھائی دیے. اب دل بڑا مچل رہا ہے کہ آج تو اپنے کو بڑا اچھا انعام ملے گا، اس لیے کہ جتنا مال میرے پاس اتنا مال تو ابو بکر کے پاس ہے نہیں، اور میں جو لے کے آیا ہوں ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے. لیکن آدھا گھر چھوڑ کے آئے، آدھا. اچھا صحابہ کا ایک مزاج تھا، کوئی 1 روپے خرچ کرتا تھا تو 2 کی خرچ کرنے کی جو ہے کا ارادہ رکھتا تھا، مطلب خیر میں نیکی میں سبقت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. صحابہ نیکی میں پیچھے صحابہ نہیں رہتے تھے، صحابہ نیکی میں پیچھے نہیں رہتے تھے. تو حضرت ابو عمر بن خطاب کہتے ہیں کتنے میں نے دیکھا صداقت کے امام آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر سارا مال لائے ہو یا کچھ چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ صداقت کے امام عرض کرتے یا رسول اللہ گھر کا جتنا اثاثہ تھا میں سب کا سب اکٹھا کر کے قدم مصطفیٰ میں لے آیا ہوں، اور رہا گھر والوں کا معاملہ تو یا رسول اللہ انہیں اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر کہتے واللہ لا اسبقہ شیئا ابدا، کہ رب کے عزت و جلال کی قسم میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اپنے وقت کے صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب کہیں کہ ہم حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور آج کے اگر نادان کچھ تان کریں کچھ تشنیع کریں تو ان سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص، یہ حدیث پاک ہے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ بہت بڑا ہے، 7-8 کلومیٹر 10 کلومیٹر تو ہوگا تقریباً احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کرے تو میرے کسی صحابی کے ایک مد صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے کسی صحابی. لیکن کتنے احمق ہیں یہ مجوسیوں کے اور یہ یہود و نصارہ کے اشارے پر یہ حرکتیں کرنے والے کیسی کیسی باتیں، نہ جانے کیسے کیسے تان و تشنیع اور نہ جانے کیسے کیسے سب و شتم شیخین کی شان میں کرتے ہیں. میرے بھائیوں میرا ابو بکر کل بھی افضل تھا، آج بھی افضل، صبح قیامت تک افضل. اور میرے آقا نے اپنے پہلو میں اپنے صدیق کو سلا کے بتا دیا میرا صدیق کل بھی میرا وزیر تھا، آج بھی صبح قیامت تک رہے گا. بات سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں 2 نیچے زمین پر ہیں. آسمان پر جبریل ہے اور جو اسرافیل ہے، 2 فرشتے ہیں، اور 2 زمین پر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر ہیں. یہ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، تو
حضرت عمر بن خطاب نے کہا واللہ ما اسبقہ الی شیء ابدا، کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. مطلب جو مقام ابو بکر کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کتاب الاذان، بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر ایک حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی قبیلہ بنی عمر بن عوف، ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ میں، ہاں، تو وہاں پر کیا کچھ لفڑا ہو گیا. وہ صلح کرانے کے لیے میرے آقا وہاں تشریف لیے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر، نماز کا وقت ہوا تو مؤذن یعنی حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اے ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ جماعت کرائیں گے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں کرائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر پہنچے اور صحابہ نے صفیں باندھ لی نماز کے لیے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. اب صحابہ جو ہے جب پتہ چلا ان کو کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو پیچھے صحابہ تالیاں مارنا شروع کر دیے. کیا کرنا شروع کر دیے؟ تالیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس تالی کی طرف توجہ نہیں دی تھی. فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کی تالیوں کی کثرت ہوئی تب حضرت ابو بکر جو ہے متوجہ ہوئے، اور جب متوجہ ہوئے تو فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو حضرت ابو بکر نے دیکھا. اب مجھے آپ ایک بات بتانا، انصاف سے تھوڑا بتانا. التفت مصلی امامت پر حدیث کے الفاظ ہیں التفت، حضرت ابو بکر ملتفت ہوئے. اب کیسے ملتفت ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم پلٹ کے پیچھے دیکھے ہوں گے تبھی تو نظر آئے حضور، ورنہ نظر آتے کیسے؟ آپ مصلی امامت پر ہیں. التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے صف میں آئے اور ابو بکر پلٹ کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے ابو بکر آپ کی نمازوں کا کیا ہوا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جب تک میں مصلی پہ تھا قبلہ کی طرف رخ کیا ہوا تھا تو قبلہ کی طرف میرا رخ تھا، لیکن جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھا تو قبلہ کے قبلہ کعبے کے کعبہ محمد الرسول اللہ کی طرف میرا رخ ہوا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. انم کس مکانک، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی جگہ رہو ابو بکر، نماز پوری کرو. لیکن آپ پیچھے آ گئے. اللہ کے نبی نے باقی نماز پوری کروائی. اب مجھے بتاؤ کہ اگر نماز میں کوئی دائیں بائیں مڑ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز، لیکن اگر ابو بکر نبی کے لیے پیچھے مڑ جائیں تو نماز فاسد نہیں بلکہ کامل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا نماز ادائے مصطفیٰ میں پڑھو، مصطفیٰ کی محبت میں ادا ٹوٹ کے نماز پڑھو. یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. جب کبھی بھی میرے آقا وقت پہ نہیں ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرمایا کرتے تھے. کئی ایسی احادیث ہیں کتاب الاذان بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں کہ اللہ کے نبی کی عدم موجودگی میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، چہرے پاک مصطفیٰ کے چہرے کی شعاعیں مسجد نبوی کی طرف گئی. صحابہ سمجھ گئے حضور آ رہے ہیں. حضرت
حضرت ابو بکر اپنے اینیوں کے بل پیچھے آنا چاہے، لیکن فاؤ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اپنے دست نبوت سے اشارہ کیا اور کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں فاؤ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اشارے سے آپ کی خلافت اول ثابت ہے۔ اب اگر کوئی نااہل اور نادان قسم کی بچکانہ باتیں کرے تو چونکہ ہم تو دلیلوں اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بات کرتے ہیں، اگر تم میں اتنی طاقت ہے، علمی اساس ہے، کتابیں لے کر کے آؤ، کتابوں کے حوالے سے بات کرو، سنی سنائی باتوں پہ کیا دھیان دیا جائے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک ہے جو سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث سے علماء فرماتے ہیں فَأَوْ مَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ۔ پھر دوسری ایک بات آؤ دیکھیں، یہ تو شان ابو بکر ہے، یہ تو شان ابو بکر۔ ابو بکر صدیق نے اپنا مال بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لٹایا، قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ طیبہ راقیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام امہات المومنین کے بیچ کیسے تعلقات تھے، کیسی محبتیں تھیں، یعنی کہ حضور کی بیٹی سیدہ پاک اور تمام امہات المومنین کے درمیان کیا الفت و محبت تھی، کیسی الفت و محبت تھی۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حدیث چونکہ بڑی لمبی ہے لیکن میں چند سطر پڑھ کر کے برکت حاصل کروں گا، ہے نا۔ ان عائشہ قالت ان رسول اللہ ان ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ازواج مطہرات، چونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد، بات سمجھ رہے ہو، وصال کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے نبی نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت اللہ کے نبی عائشہ سے فرمایا کرتے ہیں، بے حد، یعنی تمام ازواج سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات اور کہوں گا اس تعلق سے کہ سیدہ پاک یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کے تعلق سے جو یہ بہت زیادہ کیا، حالانکہ حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 6 سال بتائیے، رخصتی 9 سال کی عمر میں، لیکن یہ بات جو ہے عقل سے بالا تر، یہ بات عقل سے بالا تر، 6 سال بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ دیگر کتب کا آپ مطالعہ کرو گے تب آپ کو پتہ چلے گا، ابو داؤد کی ایک حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت سیدہ کا نکاح، حضرت سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا، ہونے کا وقت آیا تو کیا ہے، اس وقت آپ بڑی دبلی پتلی تھی، کیا تھی؟ دبلی پتلی۔ تو کتاب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ دیکھیے اس وقت حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی عائشہ کو ککڑی اور کھجور کھلاتی تھی تاکہ وہ تھوڑا موٹی ہو جائے۔ دیگر کتابوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ
عمر جو ہے اتنی نہیں تھی، 6 سال عمر نہیں تھی۔ آپ کو یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پر خلفشار بھی ہو، کرنے والے کریں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور چونکہ علم بڑا وسیع ہے نا، اور صرف ایک بخاری کی حدیث کو لے کر کے کہ بخاری کی حدیث میں ہے، تو اس چیز کو صرف بخاری کے لے کر کے اکتفا کرنا یہ عقل سے بالا تر بات ہے۔ باقی ہمارے بہت بڑے بڑے اہل علم ہیں اور بخوبی وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی 6 سال کی عمر جو ہے سیدہ عائشہ کے لیے اور پھر حضور نے نکاح کیا ہو، ایسا نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جو راوی ہیں ان کے بیان کرنے میں خطا ہو گئی، بھائی 16 کو 6 کر دیا، اور 9 کو رخصتی بتائی جاتی تو 19 کو جو ہے 9 کر دیا ہو، یہ کہیں نہ کہیں غلو ضرور ہوا، لیکن دوسری کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 6 سال نہیں تھی۔ خیر یہ بات میں یہ بھی روکتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ازواج مطہرات اور سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیچ کیسی ملاپ اور کیسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے سیدہ پاک عائشہ کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا، فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ تم میرا ایک کام کرو گی؟ کہا بولو کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ آپ حضور کے پاس جائیں۔ کس کے پاس جائیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں کہ یسأل لک العدل فی ابنتی ابی قحافہ، کہ تمام ازواج مطہرات ابو قحافہ کی بیٹی کے تعلق سے عدل کا مطالبہ کرتی ہیں، یعنی کہ جتنا وقت آپ عائشہ کو دیتے اتنا ہی وقت ہم سب کو دیتے۔ حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا پہنچی، اللہ کے نبی نے فرمایا مرحبا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اور سیدہ پاک فاطمہ کہتی ہیں معی فی مرتی فأذن لہا، جب میں وہاں پہنچی اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، جب میں وہاں داخل ہوئی حجرہ پاک میں تو ایک چادر میں اللہ کے نبی اور ام المومنین جلوہ دے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا بابا جان آپ کی دوسری اور تمام ازواج مطہرات نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ یسأل لک العدل فی ابنتی ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کی بیٹی کے تعلق سے عدل کا مطالبہ کرتی ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنیتی الست تحبین من احب؟ قالت بلا، قال فاحبی ہذہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری پیاری پیاری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا ہاں بابا جان کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ پاک اٹھی اور اٹھنے کے بعد واپس آ گئی۔ تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ سیدہ کیا میرا کام آپ نے کر دیا؟ قلنا لہا ما نراک اغنیت عنا من شیء، تمام ازواج نے کہا کہ جو سیدہ پاک اور حضور کے درمیان باتیں ہوئی تھی وہ ساری باتوں کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ تو تمام ازواج نے کہا کہ آپ نے میرا کام نہیں کیا۔ فرجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ پلٹ کر کے حضور کے پاس جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں لا، میں اب پلٹ کر کے اپنے بابا کے پاس اس تعلق سے نہیں جاؤں گی، اس تعلق سے اب میں اپنے بابا کے پاس نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا یا اے ابنتی الست تحبین من احب؟ قالت بلا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، تو میں اپنے بابا سے یہ وعدہ کر چکی ہوں
چونکہ جس سے میرے بابا محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتی ہوں، اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتی ہوں۔ حضرات پھر ایک ام المومنین کھڑی ہوئی جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے، زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت جہش کھڑی ہوئی، کہا کہ میں جاؤں گی اور میں عدل کا مطالبہ کروں گی۔ حضرت زینب بنت جہش کو میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی تیز ترار تھی بولنے میں، بڑی تیز ترار تھی، اور لیکن تقوی اور طہارت میں، صدقات و خیرات دینے میں خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے زینب کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے آخری میں، کہ میں نے زینب بنت جہش سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، رب کی بارگاہ، رب کے راستے میں خیرات کرنے والی زینب سے بڑھ کر کے میں نے کسی کو نہیں۔ حضرت زینب بنت جہش پہنچنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے تمام ازواج نے کی طرف سے میں آئی ہوں، ابو قحافہ کی بیٹی کے تعلق سے عدل کا مطالبہ ہے۔ اور زینب بنت جہش کا مزاج یہ کہ حضرت عائشہ پہ برس پڑی، خوب بولتی جا رہی۔ آپ دیکھتے ہوں گے عورتوں کیسا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زینب مجھ پہ بولتی جا رہی اور میری نظر پاک مصطفیٰ پہ، وہ مجھے بول رہی ہیں، میں سن رہی ہوں، لیکن میں حضور کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ حضور اگر مجھے کچھ اشارہ کرے تو میں بھی کچھ بولوں۔ بات سمجھے؟ اب سنو، بہت پتے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب وہ خوب بول چکی، اللہ کے نبی فرماتے او زینب، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، مطلب تم بولتی جا رہی ہو، اگر یہ بولے گی نا تو تم خاموش ہو جاؤ گی۔ اچھا، آج معاشرے میں مزاج بھی ہے، شوہر کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ مطلب کسی چیز کو لے کر کے، بیوی کے کسی چیز کو لے کر کے خوش ہو کر کے کیا بولتے ہیں؟ یہ فلاں کی بیٹی ہے جس پر مجھے ناز ہے۔ تو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا زینب تم بولتی جا رہی ہو، ارے یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اگر یہ بھی بولے گی نا تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس سے مقام عائشہ کا پتہ چلتا ہے، مقام عائشہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جو کچھ جنگیں ہوئیں، صحابہ دونوں طرف سے شہید ہوئے، جنگ جمل جسے کہا جاتا ہے، حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، عائشہ ایک گاؤں سے جب تم گزرو گی نا تو اس گاؤں کے کتے بھونکیں گے تو سمجھ جانا کہ اس وقت میرا علی حق پر ہے۔ یہ میرے حضور نے فرمایا تھا۔ جنگ جمل جب ہوئی حضرت علی اور حضرت سیدہ پاک عائشہ کے بیچ، تو اس وقت جب جنگ ختم ہوئی، جب آپ وہاں سے چلیں تو ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں کتے بھونکنے لگے، اور حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں وہاں رک گئی اور رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ حضرات وہ دونوں گروہ حق پر تھے اور حق پر ہیں، اور دونوں رب کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں۔ یہاں ان دونوں کے بارے میں ہمیں یا آپ کو بولنے کا، چو چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سیدہ پاک عائشہ بھی مقبول ترین ہے رب کی بارگاہ میں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد پیمبر ہیں وہ بھی مقبول ترین ہیں، اس لیے کہ جنگ خیبر کے وقت ایک دن پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کل اس قلعہ کو اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے
حضرت علی کو محبوب اور محب کی سند عطا فرما دی ہے۔ حضرت علی وہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ واحد حضرت علی مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو محبوب اور محب کی سند وقت خیبر عطا فرما دی۔ تو مقام سب کا اعلیٰ ہے، اپنوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سیدہ پاک کے فضائل تھے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا لیکن وقت کی تنگی دامنگیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اگر وقت ملا کل انشاءاللہ العزیز خلیفہ دوم سرکار سیدنا پیکر عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہمارے بیان کرنے میں کوئی غلطی یا بھول چوک ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ صحیح بیان کرنے کی اور سچ سننے اور سچ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔